बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क की जो सियासत है वो इस वक्त अदालतों के साथ चल रही है और आपको मालूम है कि ECP का जो डिसीजन आया था इमरान खान साहब की फंडिंग केस के हवाले से, उसको PTI ने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और आज उस हवाले से जो फ़ैसला दिया गया है वो ये है कि 24 को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अब इसके ऊपर बाकायदा जो है वो प्रोसीडिंग चलेगी। दूसरा जो है वो आपको मालूम है कि शहबाज गिल साहब हैं, जिनके खिलाफ बगावत का मुकदमा जो है वो दायर किया गया है और उस मुकदमे में कल दोबारा से उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है अदालत ने दिया था और उनको फिर शाम को वक्त जो है वो इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया, चूँकि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। और अब तक की जो रिपोर्ट है और जो पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं जिसको हेड कर रहे हैं शजीद सिद्दीकी साहब, बड़े सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उसमें कार्डियो के डॉक्टर भी शामिल हैं, उसके अंदर नेरो के भी हैं, बाकी भी एक्सपर्ट्स उसके अंदर शामिल हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट, आज जो रिपोर्ट सबमिट की गई है मैजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर, उसमें ये बताया गया है कि इनको कुछ ब्रीदिंग का इशू है, यानी सांस का प्रॉब्लम है, पहले से था, और चेस्ट के अंदर जो है वो विस्लिंग भी हो रही है और मज़ीद उनके जो टेस्ट हैं वो करने की ज़रूरत है। लिहाजा अभी उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको हम 100% क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन कोई सीरियस किस्म का उसके अंदर कोई आइडेंटिफाई इशू भी नहीं किया गया है। पूरी की पूरी मुल्क की जो सियासत है इस वक्त वो इन इश्यूज़ के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं इस मुल्क के, लेकिन हमारे यहाँ सियासत जो है वो ओवरशेडो कर देती है तमाम इश्यूज़ को। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा एक प्रोमिनेंट पैनल जो है मौजूद हैं जो इन इश्यूज़ को बिल्कुल करीब से देख रहे हैं दोनों जानिब से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। बहुत शुक्रिया जदून साहब, आप तशरीफ़ लाई जी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, आप सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और PTI की टीम के मेंबर हैं वो। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कंवर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लिखते भी हैं और बड़ा प्रोमिनेंट उनका होता है तजिया, ख़ासकर इलेक्शन के कवानीन के हवाले से। बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। बात का आगाज़ आपसे कर लेते हैं जदून साहब। आज जो आर्गूमेंट्स अभी आप लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर पेश किए ये जिस्मानी रिमांड के हवाले से, जिसको अब मेरा ख्याल है कि 24 तारीख को जो है वो इसके ऊपर अभी मंडे को आई थिंक दोबारा जो है वो कोर्ट ने इसको मीट करना है। तो 2 दिन का तो ऑलरेडी टाइम, आज 24-26 घंटे तो गुजर चुके हैं, 48 घंटे का रिमांड था और हॉस्पिटल में हैं। तो क्या आप लोग अभी तक कन्विंस नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन शहबाज गिल साहब ने रिलीज़ की है या शेयर की है पुलिस के साथ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ, वो काफ़ी नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें ये रिमांड का इशू जो है ना ये नॉर्मल है। ये मतलब है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केस हम कर रहे थे, अब इसमें जज साहब ने खुद फरमाया है कि एक कॉमन आदमी को हर रोज़ जो है वो कोर्ट रिमांड भी देती है। और मैंने एक रिसर्च भी कराई है, इसके सिर्फ जुलाई के अंदर 90 केसेस में अदालतों ने रिमांड दी, जिसकी मुद्दत जो है वो 4 दिन से 11 दिन तक है। अब मुझे समझ नहीं आती कि एक आदमी पे 2 दिन के रिमांड पे पूरे मुल्क के अंदर इन्होंने मीडिया के अंदर इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि तशद्दुद हो गया, तशद्दुद हो गया। अब मैं आई मेड इट वेरी कैटेगोरिकली क्लियर कि हम बतौर वकील भी और बतौर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी, मैं किसी मतलब तशद्दुद को मजम्मत करता हूँ कि तशद्दुद किसी पे, चाहे वो अंडर ट्रायल प्रिजन हो या जो भी हो, पुलिस कस्टडी में हो, तो तशद्दुद का कैटेगोरिकली जो मेडिकल रिपोर्ट आई है सो फार उसमें कोई अंसर शामिल नहीं है। इनकी इतनी अप्रीहेंशन है। फिर हम आर्गूमेंट करके आए कि हमने कोर्ट को कहा जी हमने मेडिकल जो बोर्ड था वो कंस्टिट्यूट कराया जब फोरम जेल के अंदर गए, तो जेल वाले जब तशद्दुद हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, पहले मेडिकल बोर्ड कराते हैं। जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फिर उसके बाद उसकी अप्रीहेंशन में हमने एक मेडिकल बोर्ड जो है ऑफर किया कंस्टिट्यूट करने की। उसने कहा जी पिम्स में अपना मुआयना नहीं कराता, मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक ठाक हूँ। अगर एक बंदे पे टॉर्चर हुआ है तो उसको तो वॉलंटियर करना चाहिए कि जी मैं जाऊँ किसी डॉक्टर के पास उसमें करूँ। फिर हमने आज जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें भी है कि उसमें तशद्दुद नहीं हुआ है। फिर मैं आगे थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब इस मुल्क लेकिन उस मेडिकल रिपोर्ट में आप ये तो मानते हैं ना कि डॉक्टर्स ने उसके अंदर लिखा हुआ है कि इनको ब्रीदिंग का इशू है, इनकी जो
جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ جو ایشو ہے اس کی وہ مطلب شروع سے چائلڈ ہوڈ ہارٹ سے کی جو بیٹ ہے وہ 102 ہے اس کے اندر، وہ نارمل ہے بالکل، اس کا بلڈ پریشر دیکھیں نارمل. آپ دیکھیں نا انسان ایک جیل کے اندر ہوتا ہے یا اس کو ایک ہوتا ہے جی میں کسٹڈی میں ہوں، ایک اوپن ہوتا ہے ہر وقت باتیں کرتا ہے تو نیچرلی اس پہ تھوڑا بہت 90 140 بتا رہے ہیں نا، 90 140 اوپر والا تو تھوڑا زیادہ ہے نا بلڈ پریشر. وہ تو بتایا میرا بھی آپ چیک کریں تو ابھی دوڑ کے آیا ہوں ہائی کورٹ سے تو زیادہ ہی ہوگا. بلڈ پریشر اتنا ایشو نہیں ہے. اب میں جو بات آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اس میں دیکھیں نا آپ میں نام نہیں لینا چاہتا، جتنے لیڈر آپ اوپر سے نیچے تک لیں، کسی کا 20 دن کا ریمانڈ ہے، کسی کا 14 دن کا ہے، کسی کا 30 کا ہے، کسی کا 40 کا ہے. تو وہ کمپیریزن کر کے آپ لوگ کروا رہے ہیں؟ کمپیریزن کر کے نہیں کر رہے ان کے. دیکھیں آپ 2 دن کے ریمانڈ پہ پورے پاکستان کے اندر اتنا شور شرابہ کر دیا لوگ تو 30 دن کے اندر. دیکھیں اس کے اندر 2 کوسچن ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ہی جو ان کے ساتھ ہوا the first night، نہیں وہ میڈیکل ایگزامن ہو گیا، وہ نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہوا. اب پتہ نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ واجد کے سامنے بات ہوئی ہے نا میڈیکل، ابھی ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ، ظاہر ہے کہ ان کی سپیچ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی، جو بھی انہوں نے بیپر دیا ایئر بائی نیوز کے اوپر دیٹ واز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. اس کے پیچھے یہ نہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کا بینیفٹ ہے جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ایک گورنمنٹ جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے نہیں بلکہ ایک سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے. سو ان بوتھ دا کیسز آئدر اٹس گورنمنٹ اور پی ٹی آئی، دونوں کی صورتحال جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور اس کے اندر پاور جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ ہے. اس کے ارد گرد یہ ساری انویسٹیگیشن بھی گھوم رہی ہے، ریمانڈ بھی ہے، جو تشدد ہے نہیں ہے. جی شعیب صاحب، آپ لوگوں کا کیا آج ہائی کورٹ کے اندر جو پلی آپ لوگوں نے لی ہے اس پہ کیا ججز صاحبان کا وہ تھا موقف؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ریمانڈ کی بات کر رہے ہیں یا کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں یا تشدد کی جو بات ہو رہی ہے، دیکھیں پاکستان کے تمام انڈیپینڈنٹ نیوز چینلز نے یہ خبر دی ہے، خود انویسٹیگیشن رپورٹ دی ہے کہ جناب اس کے اوپر اس کو ننگا کر کے الٹا لٹکا کے اس کے اوپر تشدد ہوا. میں کل حامد میر کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا جیو میں، اس بندے نے مجھے خود اس کے پرائیویٹ باڈی پارٹس کی تصویریں دکھائی ہیں جس کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں. اب ان کا کیا سورس ہے یہ وہ خود بتائیں گے، ظاہر ہے وہ جرنلسٹ ہیں، ان سے کوئی سورس نہیں پوچھ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ورسٹ ایگزامپل آف ہیومن رائٹس وائلیشن کا کیس ہے. آپ ایک شخص کو اگر اس نے جرم کیا ہے، اچھا اس پہ بھی اگر آپ جائیں گے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کی تقریر پولیٹیکلی غلط ہوگی یا صحیح ہوگی، ہم اس پہ نہیں جاتے. اخلاقی طور پر غلط ہوگی صحیح ہوگی، ہم اس پہ بھی نہیں جاتے. قانونی طور پر اگر آپ دیکھیں گے پی پی سی کی ایک دفعہ بھی اس کے اوپر شعیب صاحب یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ بیکاز وی آر آل پاکستانی یو نو، دیکھیں ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا، خاص کر جو سیکیورٹی کا انسٹیٹیوشن، جس سچویشن سے ہم پچھلے 20 سالوں سے گزرے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی ہو، مطلب دیر از اے ریڈ لائن یو نو، ہمیں اس کو نہیں کرا پولیٹیکل سائیڈ آف دا انسٹیٹیوشن یا کوئی انڈیویجول ہے تو دیٹس اے سیپریٹ ایشو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اسی لیکن پہ آ رہا جب ہوں. آپ اس سائیڈ اتنا آپ کھل کے جب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر گورنمنٹ کے پاس مختلف سورسز ہیں. اب وہ جو وزیر دفاع ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر موٹیویٹڈ ہو ان کی کل کی پریس کانفرنس، لیکن انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ بھائی جو ٹرینڈز یہاں سے وہ شہداء کے چلے اس کو لے کے پھر آ کے انڈیا نے ان کو ظاہر ہے کہ اس کو اٹ واز لائک اے سنو بال یو نو سچویشن. بھائی صاحب دو مختلف چیزوں کو میرا خیال ہے اب ہم مکس اپ نہیں میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کو. اٹ از ریلیٹڈ ود دی انسٹیٹیوشن. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں انسٹیٹیوشن کی ریسپیکٹ کے حوالے سے ایک بات کروں گا. نو ڈاؤٹ پچھلے 20 سال 15 سال سے ہم دہشت گردی سے نبرد آزما ہے، ہمیں اس پریسٹیجس انسٹیٹیوشن کو سٹرانگ کرنا ہے ساری پارٹیوں کو. لیکن میں کہہ رہا ہوں کیا قانون کی نظر میں اس کی سپیچ کیا کسی قانونی دائرے میں آتی ہے یا نہیں آتی، اس پہ میں نے کویشمنٹ پٹیشن فائل کی ہے جو کہ اگلے ہفتے فکس ہے. جو اس کی سپیچ ہے، اگر آپ 2 ججمنٹ سپریم کورٹ کی اٹھا لو نا، مرزا اسلم بیگ والی، اصغر خان ورسز مرزا اسلم بیگ پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ پیج 1، اور دوسری انیتا تراب کیس ہے پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ 195. ایگزیکٹلی وہ الفاظ جو سپریم کورٹ نے ادا کیے ہیں وہ اس نے ادا کیے ہیں. میں کہتا ہوں غلط ہوگا، لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا، اٹ ہیز یٹ ٹو بی ڈیٹرمنڈ. لیکن میں اس سے آگے جاتا ہوں، اگر اس نے جرم کیا اس کے علاوہ ایف آئی آر کٹ گئی، لیکن کیا یہ کسی کو حق دے دیں کیپٹل میں بیٹھ کے کہ وہ آ کر کے بندے کو گرفتار کر کے وہی پولیس اس کے اوپر تشدد کرے؟ جہاں تک میڈیکل رپورٹ کی بات کر رہے ہیں،
یہ کہنا کہ جناب ایک ڈاکٹر سے ہم میڈیکل رپورٹ لے کر آ گئے اور اسے کہہ دیا ٹھیک ہے، بھائی انہی کے اوپر تو ہمارا الزام ہے. آج بھی کورٹ نے آئی جی کو بلایا اور اس پہ شدید ان کے اوپر اس کو کرٹیسائز بھی کیا اور اس کو کہا کہ مجھے ایگزیکٹلی رپورٹ چاہیے کہ تشدد کے حوالے سے. ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ بھائی جن کی تحویل میں تشدد ہو رہا ہے وہ خود کر رہے ہیں یا کسی سے کرا رہے ہیں یا کون ایجنسی کر رہی ہے، لیکن ہمیں ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. کورٹ نے کہا ہے کہ میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ان سے رپورٹ لے رہا ہوں، بٹ آئی ایم ناٹ ٹرسٹنگ دیم کہ وہ ہر حال میں درست بتائیں گے. میں اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی اختیار رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کو آپ لوگ وہ والی میڈیکل رپورٹ نہیں مانتے، لیکن آج جو میڈیکل رپورٹ پیمز کے ڈاکٹرز نے اس کا مطلب ہے کہ بیماری کی دی ہے، ظاہر ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے اس کے اندر، میں نے پوری رپورٹ وہ پڑھی ہے، وہ رپورٹ چونکہ دیٹ از ان فیور آف آپ کے کلائنٹ، اس کو آپ مانتے ہیں. دیکھیں ایک ہے جو نہیں ہے اس کو آپ نہیں مانتے. تو یہ بھی ایک ہے میڈیکل آفیسر کے سرٹیفکیٹ، ایک ہے میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشنز. ظاہر ہے یہ میڈیکل بورڈ بھی ان کے انفلوئنس میں ہے، لیکن جیل والے نے بھی یہ کہا کہ ان کو استھما یا سانس کا ایشو ہے. اس کے اندر انہوں نے باقی تو کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ابھی آج کورٹ نے، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. دیکھیں وحید صاحب، آج کورٹ نے ان سے فرسٹ ڈے کی میڈیکل رپورٹ مانگی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب لے کر ہی نہیں آئے. تو کورٹ نے ان پہ برہم ہوئے کہ بھائی آپ کو ریکارڈ کے بغیر کیسے آ گئے ہیں. اب یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، انسٹیٹیوشنز کو صحیح کام کرنا چاہیے. کسی نے جرم کیا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تاثر جائے. اچھا آپ اگر کمپیریزن کریں جو مریم نواز نے جو باتیں کی، جو نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی، جو خواجہ آصف نے باتیں کی، جو صادق صاحب نے باتیں کی، فضل الرحمان نے باتیں کی، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جسٹیفائڈ تھے. رات کو خواجہ آصف صاحب ایک چینل میں کہہ رہے تھے کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت ہمارے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں. کیا کرائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ 10 سال بعد 20 سال بعد بھی کرائم سٹیٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے. سٹیٹ پابند ہے، اگر 2 کرائم ہوئے ہیں تو ایک کرائم کو چھپا دے، دوسرے کرائم کو سامنے لے آ کر کے اس کے خلاف پروسیڈ کرے. آرٹیکل 4 اینڈ 25 کی وائلیشن ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. یعنی آج جو مستغیث بنے ہوئے ہیں یہ ایکچولی ملزم ہیں. ہم شہباز گل کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر 4 بندوں نے یا 10 بندوں نے جرم کیا ہے، اگر ایک کو آپ پک کریں گے تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر یہ الزام آئے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارشل ہیں اور وہ کسی ایک کی سائڈ لے رہے ہیں اور بدنیتی پہ مبنی ان کے خلاف پروسیڈنگ کر رہے ہیں. کوئکلی اگر آپ کامنٹ کر لیں، میں پھر قمر صاحب کو جو ہے نا ملے. شکریہ. جناب شعیب شنس نے جو باتیں کی، آپ مجھے بتائیں کہ آئین جو ہے یہ کل پرسوں بنا ہے، فنڈامنٹل رائٹ جو ہیں یہ پرسوں شہباز گل کے بعد جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. کنسٹیٹیوشن رائٹ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آلریڈی موجود ہیں اور اس کے اندر تمام جتنی دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں ریمانڈ پہ رہے ہیں ان پہ تشدد، یہ کہتے ہیں تشدد ہوتا ہے. اب دیکھیں انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹ کر کے اصل جو اس کے پیچھے کنسپریسی ہے اس سے ڈیویشن کر رہے ہیں. ان کی مرضی کہ اصل نہ مجرم پکڑا جائے جس نے کام کیا ہے، نہ اس سے کوئی ڈیجیٹل ڈیوائسز پکڑی جائیں. یہ سارا فوکس اس پہ کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ جی شہباز گل کو تفتیش سے بچایا جائے اور اصل جو بندہ ہے اس تک نہ پہنچا جائے. یہ اصل بندہ جو ہے وہ نگالوں میں بیٹھا ہے، ابسٹرکٹنگ کر رہے ہیں. اصلی بندہ جس تک نون لیگ اور گورنمنٹ پہنچنا چاہتی ہے. کمل دلشاد صاحب، آپ کائنڈلی مجھے اس حوالے سے یہ جو اس وقت چل رہا ہے ملک کے اندر، خاص کر شہباز گل صاحب کا جو ایشو ہے اور جس طرح سے مطلب پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اوپر قانون کے خلاف یا ماورائے قانون جو ہے تشدد کیا گیا ہے، جبکہ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو ریمانڈ میں دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اس کے مطابق ان سے جو انفارمیشن مزید ہم نے لینی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ نہیں، میں ابھی اپنے دوستوں کی باتیں سن رہا تھا، جدور صاحب کی بھی اور شاہین صاحب کی بھی، تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے یہ وکلا ہیں، ہمارے قانون دان ہیں، آئین کے ماہرین ہیں، ہم تو طفلی مکتب ہے کے سامنے. لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ جو شاہین صاحب نے جو ریفرنس دیا ہے تراب کا بھی، مسز تراب کا دیا یا اسلم گل کا دیا، سوری جنرل بیگ کا، جو آپ نے جو ابو تراب خاتون کا جو حوالہ دیا وہ سول معاملات میں آتا ہے. اگر سول میں اگر کوئی اس کا باس اگر کوئی آرڈر دیتا ہے یا غلط ٹینڈر میں دستخط کروانا چاہتا ہے تو انکار کر دے. یہاں تو فوج کا معاملہ ہے. فوج اگر جنگ جاری ہے اور اس کا متحد حکم جاری کرے گا، پیش قدمی کریں، تو نہیں میں نے پیش قدمی نہیں کرتا. اس کا آپ کے احکامات میں گڑبڑ ہے.
وہاں بغاوت والی بات ہے. شہباز گل نے بغاوت کی بات کی ہے. اور جو ہمارے دوست شعیب شاہین نے جو مثال دی وہ سول معاملات میں آتے ہیں کہ کہیں پالیسی میٹر پہ، کہیں ٹرانسفر پہ، کہیں پوسٹنگ پہ کوئی اختلافات ہو رہے ہوں تو بے شک اپنے باس کی بات میں اپنے اعتراضات کر دیں نہ مانیں. لیکن یہاں تو فوج کا معاملہ ہے، سیکورٹی کا معاملہ ہے، سلامتی کا معاملہ ہے. اور دوسری سب سے بڑی یہاں اس کے ساتھ مثال نہیں دی جاتی. اور دوسری بات یہ کہ جسٹس افتخار چودھری صاحب ہمارے گہرے دوست بھی رہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اسٹیٹ کی بات کرنی ہے. ان کے سارے فیصلے جو ہیں وہ کوئی اتنے قابل دید یا قابل وہ نہیں ہے، مثال دی نہیں جاتی ان کے فیصلوں پر. ان کے اندر کوئی پولیٹیکل موٹیویشن بھی تھا اور بہت کچھ تھا. شاہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اچھا قمر صاحب، جو کاؤنٹر آرگومنٹ دیتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے پچھلے اگر آپ چند سالوں کے دوران دیکھیں تو انہوں نے بھی تو اس قسم کی بہت شدید قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں. اس میں محترم نواز شریف صاحب تھے، مریم صاحبہ تھیں، جوید لطیف تھے، خود خواجہ آصف فلور آف دا ہاؤس جو باتیں انہوں نے کی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیر از اے نمبر آف پیپل دے ہیو بین اسپیکنگ اگینسٹ دا انسٹیٹیوشنز. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ان کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائیاں کریں. یہ درست کہہ رہے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں. جو باتیں نواز شریف صاحب نے یا مریم نواز نے یا خواجہ آصف نے بات کہی ہیں وہ بہت ہی زیادہ اپنے کراس کیا، انہوں نے لمیٹیشن کراس کی تھی. وہ بھی ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا تھا، دکھ ہوا تھا. ان کے باقاعدہ نام لے کر انہوں نے ہمارے اداروں کے سربراہوں کے نام لیے تھے. تو وہ بھی اسی معاملے میں آنے چاہیے، شکنجے میں آنے چاہیے. ان کے خلاف بھی اسی طرح کی ایف آئی آر درج ہو جیسے شہباز گل کے بارے میں ہوا ہے. تو میں اپنے شاہین صاحب کی بات کو ایگری کرتا ہوں کہ ان کو بھی جو ہے ان کو بھی نوٹس چاہیے گا تاکہ برابر ہو جائے. آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت سب کے ساتھ معاملہ تھا، انہیں ہی معلوم ہو جائے کہ ہم نے بھی جو ماضی میں باتیں کہی تھی آج وقت آ گیا ہے ہمارے احتساب کرنے کا. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جناب. ہم نے سنی ان کی باتیں، میں بڑا دکھ ہوتا تھا جو ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے بارے میں اور ایون ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں بات کرتے تھے تو ہمیں بھی افسوس ہوتا تھا. لیکن شہباز گل نے بڑا اپنے اجتماع نے عمران خان نے ان پہ اعتماد کیا، لیکن وہ اعتماد کو کراس کر کے جو انہوں نے بات کی وہ درست نہیں کہی. اس پر تو اپنے سینیٹر فیصل جاوید نے بھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، سینیٹ میں کھڑے ہو کر بڑی شدید مذمت کی ہے. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ باقی رہ گیا تشدد، بھائی ہم پہ اس پہ مانتے ہیں تشدد ہوتا ہے. باقی پولیس کے پاس بڑے ذرائع ہوتے ہیں اپنے چھپانے کے لیے، بڑے بڑے طریقے سے آدمی کو مارتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے چوٹ لگی، کیسے معاملہ ہوا. یہ تشدد تو ہوتا ہے اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے. لیکن بہرحال ایسے یہ سارے معاملے سامنے آ گئے ہیں. اب شہباز گل نے جو بات کی ہے وہ درست نہیں کی. اب اصولی طور پر عمران خان ایک اور بڑی بات اہم کر کے، میں اپنے دوست بیٹھے ہیں بلکہ خاص طور پر شاہین صاحب سے جو بہت اچھے ہے، جو بات میں عرض کروں کہ جو خواجہ آصف نے جو بات کی کہ جناب جو سوشل میڈیا کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا انڈیا کے پروجیکٹ کے ساتھ، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ امیڈیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے خلاف کیس کریں کہ جناب آپ نے ہمیں ان کے ساتھ کیسے منسلک کر دیا. اگر وہ کوئی بات نہیں کرتے تو کل کو تو گورنمنٹ آف پاکستان کو آرٹیکل 17 کے تحت اس پارٹی کو بین کر سکتی ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ انڈیا کے پروجیکٹ کے ساتھ انہوں نے ملا دیا. سب بیان نہ دیں، خاموشی اختیار نہ کریں. خواجہ آصف نے بطور وزیر دفاع اپنا پریس کانفرنس کی ہے، بڑے خطرناک شدید قسم کے الزامات لگائے ہیں عمران خان صاحب کے اس پروجیکٹ پر سوشل. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں کوئکلی شارٹ بریک لے لوں، اجازت دیجیے گا، اور واپس آ کے اسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی اس وقت معاملات چل رہے ہیں، ای سی بی کا ڈیسیژن تھا یا یہ جو شہباز گل والا معاملہ ہے یا سوشل میڈیا کو جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یوز کرتی ہیں یا مس یوز کرتی ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے، اور وہ ان ریڈ لائنز کو کراس کر جاتی ہیں جس کے بعد مسائل جو ہیں جو ابھی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت جو شہباز گل صاحب کا معاملہ جو عدالتوں کے اندر چل رہا ہے، ان کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے، ان کی طبیعت کے حوالے سے، اور دوسرا ای سی پی کے اوپر بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے جو ہائی کورٹ کے اندر اس کے اوپر جو ایک اپیل کی ہے، جو ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے اس ڈیسیژن کے اوپر. جدون صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ سارا جو وزیر دفاع صاحب نے بھی جو بات کی ہے، ابھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے قمر صاحب بھی، تو یہ کیا یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو یا ان کے ورکرز کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے ان تمام معاملات کے اندر جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے وہ پھر پیدا ہوتے ہیں، جیسے شہباز صاحب کا مسئلہ پیدا ہوا؟
دیکھیں جناب یہ ابھی کرم الشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے, اب اس میں آپ نے تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. صحیح. دیکھیں نا ایک اسٹیٹمنٹ, ابھی عمران خان نے تھوڑی باتیں کی ہیں, ہر قسم کی اس نے ایلیگیشن بھی لگائی ہے اور آواز دے دے کہ ایکس وائی میر قاسم میر جعفر, یہ بات نہیں ہے. اب جو شہباز گل صاحب ہیں یا اب یہ کہتے ہیں جی فلانے بندے نے کرٹیسائز کیا, ایک بندے کی پرسنالٹی کی ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فوج اپنے مینڈیٹ کے اندر رہے, فوج جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو کراس نہ کرے, تو یہ تو ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. یہ میں بھی ابھی کہتا ہوں, کرم الشاد صاحب بھی کہتے ہیں, شہین صاحب بھی کہتے ہیں, یہ تو ایک انسٹیٹیوشن کے اندر اس نے انسائڈ میوٹنی کی کوشش کی ہے اور ایک انسٹیٹیوشن کو اس نے ایک ترغیب دی ہے. پارٹی اور پارٹی کی ہیڈ نے تو ان سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا ہے نا. نہیں دیکھیں ان کا میں آپ اب ایک پارٹی کا ہیڈ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی انہوں نے ٹھیک بات کی, ہماری ساری پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہے. اب ان کا آپس میں کل اس نے فیصل جاوید نے بیان دیا, اس نے کہا جی اس شہباز گل نے بڑی غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے. ایک طرف اس اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, دوسرا لیڈر آ کے آتا ہے وہ غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے. پہلے یہ اس پارٹی کو اب دیکھیں نا. اچھا, ڈو یو ایگری کہ پولیٹیکلی وہ جو الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیژن تھا اس کے امپیکٹ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کر رہی ہے, یہ دیکھیں نا جس میں اپنے بندے کو مروا بھی رہے ہیں. دیکھیں جس کا جو ایف آئی آر کا جو کمپلینٹ ہے, جو اسٹیٹ ہے, اس کا کیس یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ڈیزائن ہے, کنسپریسی ہے اس کے پیچھے. شہباز گل چیف آف سٹاف اکیلا کس طرح یہ بیان دے سکتا ہے؟ اب ایک پارٹی ہیڈ کے علاوہ آپ جائیں ادھر میڈیا کے ایک دو اسٹیٹمنٹ دے کے دیکھیں, یہ نہ ایم این اے ہے, یہ کدھر سے ہے, یہ تو پارٹی کے اندر انڈکٹ ہوا ہے بغیر کسی پولیٹیکل اس کے ٹریننگ کے. یہ تو ایک بندہ باہر سے ہے آگے پارٹی کا بن گیا, پارٹی کے اندر اس کی اتنی بڑی جو ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کچن کیبنٹس بھی ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کونسلر بھی نہیں ہوتے لیکن وہ بیٹھ کے پرائم منسٹر کے ڈیسیژنز کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے اندر اس کی ریپرکشن دیکھیں نا آپ, یہ سارے جو ہیں ریفرنسز موجود ہیں اس کے اندر. It's not for one party, I think it's for all the political parties. لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ اس نے دی ہے نا, دیکھیں یہ اتنی ایک مطلب ایگریسو اتنی سیریس اسٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ کیا مطلب کہاں کیا پہنچنا ہے, کیا کانسپریسی آپ لوگ مطلب اس کو ریویل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جس ٹرانسکرپٹ کے ذریعے یہ کام ہوا ہے, اچھا, اس کے پیچھے 2 لوگ ہیں 4 لوگ ہیں, ان کو سامنے آنا چاہیے نا. انہیں کہیں جی یہ جس طرح وہ کرم الشاد صاحب نے کہا فلانے بھی اسٹیٹمنٹ دیا, فلانے بھی, وہ کہیں جی ہماری اسٹیٹمنٹ ہے, ہم اس کو آن کرتے ہیں, بس کام ختم ہو جائے گا. اور یہ ہمارا اس طرح واٹس ایپ کے یہ موبائل فون ہے, اب آپ کہتے ہیں آپ کے سیل فون میں ادھر رکھ دوں گا کہ یہ جب وہ سب کہہ رہے ہیں, لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک کام نہیں کیا انہوں نے, اس کا مطلب ہے وہ نہیں نا, وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں, وہ اس کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں. وہ اس کے پیچھے کہتے ہیں یہ اس نے غلط کام کیا, اس کا مطلب اس کو آپ سزا دیں, لیکن پیچھے جو ہے وہ اس کی کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف جا کے کہتے ہیں یہ کیس ہی نہیں بنتا, کویشمنٹ ابھی. لیکن خواجہ آصف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, ڈو یو تھنک دیٹ از اے ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ؟ نہیں, انہوں نے تو دیکھا, انہوں نے کہا جی کہ سوشل آپ میڈیا انڈیا کے ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ پاپولر پارٹی ہے, انہوں نے پارٹی کو نہیں جوڑا. نہیں دیکھیں نا, جو میں نے سنی ہے, نہیں جو میں نے سنی ہے بات, اب مجھے نہیں پتا, میں نے جو اسٹیٹمنٹ رات کو عشاء زیب خانزادہ کو دی انہوں نے کہا جی پورا انٹرویو میں نے سنا ہے ان کی پریس کانفرنس میں نے جو ان کی بات سنی ہے, انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا کے اندر آپ نے جب یہ ٹرینڈ چلایا تو انڈیا کے اندر سے اس کو فالو کیا گیا ہے اور اس ٹرینڈ کو آگے بڑھایا گیا ہے. ظاہر ہے دشمن نے اس کو تو سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی ٹرینڈ چاہتے ہیں, کوئی بندہ بھی ورڈ سے لے سکتا ہے, اس کو آگے کر سکتا ہے نا, چلا سکتا ہے, اس کا ٹرولر بنا سکتا ہے, تھرڈ کر سکتا ہے, تھرڈنگ. تو اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ والی جو سوشل میڈیا ہے, اب سوشل میڈیا پہ کنٹرول تو ہے کوئی نہیں, نہ آپ کا نہ میرا نہ کسی کا. جب ان لوگوں نے ایک ایسا غلط کام کیا ہے تو اس کو ظاہر ہے تو انڈیا کا آپ ایک کسی بندے کا انٹرویو ہے, اس نے کہا جی ہمارا کام تو یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے باقی کام کرنے کی. ہمارے جو یہ نیچرلی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ایک فوجی ادارے کے خلاف بات کریں گے تو دشمن ملک کو اور کیا چاہیے اس کے علاوہ, وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ان کے اندر سے ود ان دا اسٹیٹ جو ہے ان کو بریک کرو. تو یہ بڑی سیریس چیز ہے, آرڈینری چیز نہیں ہے یہ. جی شعیب صاحب, یہ سوشل میڈیا والا جو ایشو ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ لوگ کیا جو بات قمر صاحب نے کہی ہے کہ ان کو اس ایشو کو سپریم کورٹ لے کے جانا چاہیے, آپ لوگوں کی مطلب پی ٹی آئی جو ہے وہ بین بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں تو ابھی اس وقت صرف شہباز گل کا وکیل ہوں, آئی ایم ناٹ این کونسل آن بہاف آف دی پی ٹی آئی, اور وہ بھی یہ کیس میں نے صرف ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر ایکسیپٹ کیا ہے, بینگ پریزیڈنٹ آف دی بار, ادروائز شاید میں اس کیس میں آتا بھی نہ. پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بہرحال اس میں ڈیفینڈ کرنا چاہیے. یہ مجھے افسوس ہوا کل خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد. دیکھیں واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو وفاق کی پارٹی ہے, جو پنجاب میں ڈومینیٹنگ ہے, جو کے پی کے میں ڈومیننٹ ہے, جو جی بی اور آزاد کشمیر میں جن کی گورنمنٹ ہے, کراچی میں جس کی ہے, جس میں بلوچستان میں, واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو وفاق کی پولیٹیکل پارٹی ہے, باقی کوئی نہیں ہے. آپ بنگلہ دیش والی صورتحال نہ پیدا کریں خدا نہ خواستہ کہ جس خاکم بدہن جس وقت ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو جب آپ ایک آرمی انسٹیٹیوشن سے
لڑا دیں گے اس کا نقصان ملک کے لیے ہوتا ہے. جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا شہباز گل کی سٹیٹمنٹ سے تو دیٹس اینف. جو میرے فاضل دوست اپنا جدون صاحب فرما رہے تھے کہ جی ان کی جو پولیٹیکل لیڈرز کی ان کے لیڈرز کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ڈیمیجنگ نہیں تھی. ہم تو آج بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو سنیں, ہم آج بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. یس وہ تو کہتے ہیں, لیکن جو انہوں نے نام لے کر کہا اگر آپ میں ہیں تو میرے موبائل میں ان کی سٹیٹمنٹ سیف ہے, میں آپ کو ابھی سنوا دیتا ہوں یا آپ ان کا ریکارڈ نکال کے سن لیں, وہ اس سے شہباز گل سے زیادہ ڈیمیجنگ تھی. لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیٹ دی اسٹیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. یہ ملک رہے گا ہم سب ہیں. آج جو صورتحال ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ورسٹ پوزیشن میں چلی گئی ہے. کل شکر پڑیاں پہ کیا ہوا, فارنرز خواتین آئیں اور ہمارے لڑکوں نے کیا حرکتیں کی. اس سے 2 دن پہلے فیصل آباد میں جو کچھ ہوا, ایک بچی کو, ایک سٹوڈنٹ کو اس کو جوتے چٹوائے گئے. اور آج جو عام آدمی اور ان لوگوں کا یعنی دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کا تعلقات تصویریں آ گئی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں گے آج پورا سرائکی وسیب سے لے کر کے کراچی تک ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان تک, اور کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اور حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. دکھ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ صورتحال ہو جائے, اتنی بے حسی ہو جائے, عام آدمی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, عام آدمی کے پاس رہنے کو کچھ نہیں ہے, ان کے جانور مر گئے ہیں, ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, اور آج ہم سیاست سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. دکھ اور افسوس یہ ہے کہ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. شعیب صاحب مجھے یہ بتائیں, میں پھر کمل صاحب جی بالکل صحیح ہے, یہ کیوں ایسا ہے جی, یہ کیوں ایسا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل, ظاہر ہے گورنمنٹ میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, تمام ریاست کے جو یعنی ایگزیکٹو کے انڈر جتنے بھی ادارے آتے ہیں ادر دین جوڈیشری اینڈ دا پارلیمنٹ, وہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے نیچے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. مسئلہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ہے کہ نون لیگ گورنمنٹ میں تھی تو وہ ظاہر ہے کہ جو کچھ آج کر رہی ہے وہ اس زمانے میں کرتی تھی, ڈیفینڈ کرنا, سارا کچھ کرنا. گورنمنٹ سے باہر ہوئے, مطلب دے اسٹارٹڈ اسپیکنگ اگینسٹ دا انسٹیٹیوشنز اینڈ انڈیویجولز. وہی کام جو ہے آج پی ٹی آئی کر رہی ہے, اور یعنی کانسٹنٹلی کر رہی ہے. نیوٹرلز اور پتہ نہیں عجیب قسم کے عمران خان صاحب جس تنزیہ طریقے سے وہ باتیں کر, پھر جتنی زیادہ ٹرولنگ پچھلے 4 مہینے میں ہوئی ہے اداروں کی, اس سے پہلے آپ اس چیز کو مانیں کہ وہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے. اینڈ دیٹ از آؤٹ آف دا مے بی ریونج اور ریج, غصہ یا انتقام کی وجہ سے کہ ہمیں کیوں آپ نے جو ہے ان کو لا کے بٹھا دیا. اور خان صاحب نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ اس پہ تو آپ جو ہے نا نیوکلیر بم پھینک دیتے, آپ یہ کام کر دیتے, ان کو کیوں لائے ہیں. تو وہ ایک وجہ جو ہے وہ بھی بنتی ہے کہ پاور کی خاطر پھر اداروں کو, سارے اداروں کو, اس میں جوڈیشری بھی شامل ہوتی ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ایک سائٹ پہ ہوتی ہے تو وہ اپنا نیریٹو دوسرا بلڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ انہیں اداروں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اصل افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز بلڈ نہیں کیے, ہم نے پولیس کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیا, ہم نے اپنی انسٹیٹیوشنز کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیا, اور لوگوں کی, عام آدمی کی تربیت نہیں کی. ہر آنے والا شخص, اس لیے میں جن ججمنٹس کا ریفرنس دیا قمر دلشاد صاحب فرما رہے تھے, یہ 2 ججمنٹس اگر ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہو جاتی, ایک انیتا تراب والی, انیتا تراب میں کیا پرنسپلز لیٹ ڈاؤن کے, انہوں نے کہا کوئی بھی, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہی کہ سول بیوروکریسی کو ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, وہ کسی پولیٹیکل باس کی غیر قانونی آرڈر نہ مانے اور اپنے باس کا بھی غیر قانونی آرڈر نہ مانے. میں سول بیوروکریسی کی فی الحال بات کرتا ہوں. سول بیوروکریسی اگر آج انڈیپینڈنٹ ہو جائے, وہ پولیٹیکل باسز سے باہر نکل آئیں, تو میرا خیال ہے 90% ہماری خرابیاں ویسے دور ہو جائیں. دوسرا جو اثر خان کیس ورسز جنرل مرزا ارسلم بیگ تھا, یہ فوجیوں والا کیس تھا جس میں سویلین بھی انوالو تھے, پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی انوالو تھے, فوجی بھی انوالو تھے. اس میں پیسے دیے گئے میاں نواز شریف اینڈ باقی لوگوں کو, جس میں یونس حبیب وغیرہ کا اس میں باقاعدہ ذکر ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ایون جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی کسی کا انلیگل آرڈر انکلوڈنگ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان نہ مانے. اس کے اندر یہ بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ ججمنٹ دی اور ایف آئی اے کو بھیج دیا کہ آپ اس میں انکوائری کرو. جو ریٹائرڈ جنرل ہیں ان کے خلاف بھی, جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف بھی, جو سول بیوروکریسی کے لوگ انوالو تھے اس میں ان کے خلاف بھی, اور ایکشن لیں اکارڈنگ ود لا. اس کے بعد سے وہ فائل ہی ٹھپ ہو گئی اور ایف آئی اے نے کوئی پروسیڈ نہیں کیا. خرابی ہمارے ہاں یہ ہے
کہ ہم نے نہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیبلش ہونے دیا، کیونکہ وہاں بھی مافیا کا رول آ گیا، ذاتی خواہش اور پسند ناپسند پہ جو پولیٹیکل ہیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بندے نیچے سے اوپر آ جاتے ہیں، اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جمہوری کلچر ڈیولپ نہیں ہوا۔ دوسری بات خرابی یہ ہوئی کہ ہم نے جو بیوروکریسی ہماری ہے، اسپیشلی سول بیوروکریسی، اس کو انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہونے دیا۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ پولیس کو، پٹواری کو، بیوروکریسی کو استعمال کیا فار دیئر اون پرسنل کاز اور پولیٹیکل کاز، جس کی وجہ سے آج ہمارے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں ہو سکے۔ اور یہ وجہ ہے ہماری خرابی کی، یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ قمر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، اگر اجازت دیں ایک بریک لے لوں تاکہ پورا ٹائم جو ہے آپ کو ملے، اور 2-3 امپورٹنٹ کویسچنز ہیں ای سی پی کے ڈیسیژن کے حوالے سے بھی، وہ بھی آپ سے کرنے ہیں۔ بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ قمر صاحب، جو کرکس ہے ساری جو اس وقت ہمیں ایونٹس، یہ دیز آر دا ایونٹس یو نو، اور اس ایونٹس کے اندر جو خان صاحب کا اپنا ایک جو نیریٹو ہے جو لے کے وہ اس وقت چل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ شہباز گل کا پکڑ جانا اور یہ مار داڑ اور یہ سارا کچھ ان کے خلاف بغاوت اور یہ جو ای سی پی کا ڈیسیژن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں ٹو ڈسکوالیفائی ہم، to move him out of the electoral process. Do you think is it going to be done like this? جناب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جیسے کہ حکومت تو ٹھیک ہے اپنے معاملات کو آگے لے کے جا رہی، ہر حکومت ایسے ہی کرتی ہو، خواہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو، خواہ ان کی حکومت ہو، شہباز شریف کی ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے سب سے بڑے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اتھارٹی کو جو چیلنج کیا جا رہا ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے جیسے کہ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جی الیکشن کمیشن نے وہ رپورٹ پیش کی ہے، فیصلہ نہیں دیا۔ تو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا شعیب شاہینی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جہانی جدور صاحب بھی ہیں، تو ہماری ناقص رائے میں دیا تو وہ فیصلہ تھا۔ دونوں الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس انتظامی اختیارات بھی ہیں اور کسی نہ کسی حد تک قاضی عدالت کا بھی رول ادا کرتے ہیں، مثلا ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بھی اختیارات حاصل ہیں۔ انہوں نے فیصل واڈا کو جو ہے نااہل قرار دیا تھا، حیات وہ بھی کسی نہ کسی حد تک سپریم کورٹ پاکستان بھی تسلیم کر چکی ہے۔ اسی طرح کی جو جب فواد چودھری نے، راجو سواتی نے الیکشن کمیشن کی توہین کی، جب انہوں نے توہین کی باقاعدہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا اور شدید نوٹس جاری کیا، چارج شیٹ پر نوبت پہنچی تو دونوں نے معافی مانگ لی۔ تو اگر وہ عدالتی کارروائی کرنے کے مجاز ہی نہیں تو معافی نہ مانگتے، وہ کہتے آپ کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہمیں سزا دینے کی۔ یہ سارے معاملات کو ہم نے گمگیر بنا لیا۔ اب جہاں تک الیکشن پاکستان نے اپنا فیصلہ دے دیا، اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ وہ ان کا رائٹ بنتا تھا، اس قانون میں تو یہ ذکر ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائے، لیکن چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی برابر ہی ہے ان کے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا فیصلہ۔ وہاں فیصلہ ہوگا کہ آیا جو فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی۔ اب یہ جو الیکشن پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو اپنا شو کا نوٹس دیا ہے کہ جی ہم اپنا ممنوعہ فنڈنگ ضبط کر لیں، تو وہ بھی جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 کا 204 ہے، 215 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ... اچھا قمر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس کے؟ ڈو یو تھنک کہ خان صاحب بھی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں؟ ان کی پارٹی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ پارٹی کو نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ پارٹی کو دیکھیں جی، کسی پارٹی کو کالعدم قرار دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ پارٹی کالعدم نہیں ہوگی، لیکن پارٹی کو ایک کا جو الیکشن کمیشن پاکستان پر جو اختیار ہے، جو میرے خیال میں شعیب شاہین صاحب بھی یا جدون صاحب اس کو ایگری کریں گے، وہ اپنا سمبل جو ہے انتخابی نشان وہ واپس لے سکتے ہیں۔ وہ لکھا ہوا ہے سیکشن۔ چلیں تو عمران خان صاحب کے اوپر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے ایک سازش کے تحت جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وہ ان کا اپنا بیانیہ ہے، وہ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن جو گیون جو سرٹیفکیٹ وہ جمع کراتے رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر یا توشہ خانہ کی بنیاد کے اوپر ڈو یو تھنک کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے؟ وہ 61 کے زمرے میں آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب یہ دیکھیں گے کہ آرٹیکل 62(1)F کی خلاف ورزی ہو گئی ہے اور جو انہوں نے اپنے اثاثوں کے جو جمع کروائے ہیں الیکشن پاکستان میں سیکشن 137 کے تحت، وہ حقائق کے برعکس ہے، اس میں حقائق چھپائے گئے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ حقائق کو چھپائیں گے، غلط بیانی کریں گے
تو آپ کو نااہل قرار ٹھیک دیا ہو گیا، جا بالکل سکتا ہے۔ بالکل یہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے جی۔ جدون صاحب آپ کائنڈلی بتا دیں اس حوالے سے، ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کا جو میں نے بالکل مطلب سینٹر میں چلا گیا ہوں اب، کہ اس وقت بھی نون لیگ کی بھی یہ کوشش ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو سکتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر اینڈ ہی از بینگ ڈسکوالیفائڈ فار دا ریسٹ آف ہز لائف، جو کہ ابیلے بھی ابھی پڑے ہوئے ہیں، تو وائی ناٹ عمران خان صاحب؟ یہ دیکھیں میں آپ کو عمران خان صاحب کی، اب آپ نے، میں نام تو نہیں چاہتا کہ آپ کو بتا دیا ہے، تو عمران خان صاحب نے مطلب نمبر آف ٹائمز روزانہ کہتے ہیں جی قانون جو ہے امیر و غریب کے لیے برابر ہونا چاہیے، جب تک طاقتور کو نیچے نہیں لائیں گے، اس کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، مدینہ کی ریاست میں یہ ہوتا تھا۔ اب دیکھیں ایک جو ایکس پرائم منسٹر ہے، 3 ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر، یہ مطلب لیگل بات کر رہا ہوں میں، کوئی پارٹی کی سائڈ کی بات نہیں کر رہا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے سے ڈسکوالیفائی ہو گیا، کوئی ٹرائل نہیں ہوا ہے، کوئی 184(3) کے اندر اپیل نہیں ہے، ان میں مطلب جاتے انہوں نے کہا جی یہ ڈسکوالیفائی ہے، گورنمنٹ چلی گئی، پھر ایون اس پہ اتنا وکٹمائزیشن کی گئی ہے کہ پارٹی کا پریزیڈنٹ کو بھی اس سے ہٹا دیا، اس نے کہا جی ایک بندہ ڈسکوالیفائی ہے تو وہ ڈیسیژن کس طرح کے لے گا؟ اچھا، اس کو وکٹمائز کہیں گے کہ جو شخص خود الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ دوسروں کو الیکشن لڑنے کے لیے سائن کر سکتا ہے ان کے الیکشن پیپر کے اوپر؟ نہیں، اسی لیے تو انہوں نے کہا جی اگر آپ نہیں، آپ میں یہ ایز اے لائر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ از اٹ اے وکٹمائزیشن تو آپ اپنا اوپینین دے رہے ہیں نا، بٹ لیگلی جو ہے وہ کیا آپ ڈو یو تھنک کہ مین ہو از بینگ ڈسکوالیفائڈ بیکاز وہ اس پہ ججمنٹ آ چکی تھی، ایون جو سینٹر کو ٹکٹ دی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی۔ اب میں آپ کو پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این کا ہیڈ کون ہے ابھی؟ ایز اے انڈیپینڈنٹ ڈی فیکٹو اور ڈی جورو ہیڈ کون ہے؟ دیکھو پارٹی تو ایک میاں صاحب کا ایک اسمبل ہے، وہی چلا رہے ہیں نا۔ اب اس طرح عمران خان ہے، عمران تو خان نون لیگ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا رول نواز شریف صاحب، دیکھو نون لیگ نہیں چاہتی، یہ آپ جو نون لیگ کہاں چاہتی ہے، یہ آپ نے جو کام کر رہے ہیں نون لیگ نہیں چاہتی، اچھا آپ جو نہیں، یہ لیگل جو چیز ہے نا، دیکھو میں عمران خان کی بات کروں، وہ کہتا ہے قانون سب کے لیے برابر ہو، اس نے کتنی دفعہ انٹرویو دیا، اس نے کہا بھلا میں بھی جاؤں 62(1)(f) کو ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ نے سنا ہے نا؟ بالکل بالکل، اب یہ وہ کرے نا، آ کے بیٹھے ان کے ساتھ، اوکے جی ہم اس کو کانسٹیٹیوشن سے ہٹاتے ہیں، 62(1)(f) جو ہے پولیٹیکل پرپز کے لیے نہیں ہو جاتے، پولیٹیکل لیڈر کو ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ تو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں ایک ٹھیک ہوں، باقی پاکستان کے اندر کوئی بندہ نہ سچ بولتا ہے نہ وہ ٹھیک ہے۔ اس میں وہ مطلب پھنس سکتے ہیں یا نہیں؟ آف کورس اس کے خلاف تو بہت سیریس کیس ہے۔ شعیب صاحب، میرا نہیں خیال، دیکھیں دو چیزیں ہیں جو اس کے پاس، جو اس کے خلاف کیس اس وقت سب جوڈس ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ may کریٹ سم سیریس کانسیکوینسز۔ ایک جو چل رہا ہے فارن فنڈنگ کیس، فارن فنڈنگ کیس کو اگر آپ دیکھیں گے، وہ جو سرٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں، جو لا پرانا کہتا تھا پولیٹیکل آرڈر 2002 اور نیا لا جو آیا ہے الیکشن ایکٹ 2017، اس کے اوپر ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے وہ کانسٹیچیوٹ کرے گا، ذمہ داری لگائے گا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی، جو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ وہ تیار کر کے جمع کرائے گا ای سی پی میں، جو وہ تیار کر کے جمع کرائے گا اس کو فائنلی سرٹیفائی کرے گا پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ یا اس کا آپ کہہ سکتے ہو جو ریپرزنٹیٹیو آف دی پولیٹیکل پارٹی۔ تو وہ سرٹیفکیٹ کین ناٹ ایکویٹ ود دی ایفیڈیوٹ کہ جو پرسنل ویلتھ کے متعلق بندہ دیتا ہے، کیونکہ میری پراپرٹی ہے، میں نے ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دے رہا ہوں، اس کو آپ ایکویٹ کریں گے ود سم کمپنی، مثلا کمپنی کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہاں کا جو اکاؤنٹس برانچ یا آڈٹ رپورٹ جب آتی ہے اس کو فائنلی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہو یا چیف ایگزیکٹو آف دیٹ کمپنی ہو، وہ اس کو کرتا ہے، سرٹیفائی کرتا ہے، تو لہٰذا اس کی سرٹیفیکیشن اور اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک غلط رپورٹ جو ہے، میں ایک مطلب ایک اکاؤنٹنٹ ہوں اور میں نے ایک غلط رپورٹ جو ہے وہ بنا کے ان کے فگرز کے اندر کر دیا، ڈیجٹس کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور میرا باس جو ہے وہ اس کے اوپر سائن کر دیتا ہے، اس کا سپروائزری رول ہے، سپروائزری رول میں سنیں، اس میں سپروائزری رول میں ہی از ناٹ ڈائریکٹلی، پھر اس کے سائن کی ضرورت کیا ہے اگر اس کی کوئی تاکہ سپروائزری رول باقی رہے؟ یہ اسی طرح ہے، یہ اسی طرح ہے، مثلا نہیں خرابی آ جائے تو وہ رسپانسبل نہیں ہے۔ سنیں میں اس کو بتاتا ہوں، سپروائزری رول ہوتا ہے ایک میجسٹریٹ کے اوپر سیشن جج کا، ٹھیک ہے، ایک ہائی کورٹ کا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اوپر، صحیح ہے، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہے، اچھا ڈائریکٹ رول نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر لا نے صرف ایک سزا، 2 سزائیں مقرر کی ہیں، اگر یہ وائلیشن ہوتی ہے نا فارن فنڈنگ کی تو 2 سزائیں ہیں، ایک سزا یہ ہے کہ وہ پیسے ضبط ہو جائیں گے اگر ثابت ہو گیا فائنلی، دوسری سزا یہ ہے کہ ڈیزولوشن آف دی
پولیٹیکل پارٹی، لیکن سبجیکٹ ٹو کہ وہ آرٹیکل 17 کی کنڈیشن فلفل کریں. ٹھیک ہو گیا. آرٹیکل 17 میں یہ ہے کہ وہ پیسے سوورنٹی آف پاکستان، سالمیت آف پاکستان. شعیب صاحب مجھے توشہ خانے کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا جو انہوں نے چیزیں بھیجی. میں اس پہ آ رہا تھا، میں نے یہی کہا نا کہ دو باتیں ہیں جو اس کے خلاف سیریس کانسیکوینس ہو سکتا ہے. ایک فارن فنڈنگ کیس، دوسرا توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ کیس میں ابھی تو یہ نوٹس ہے، ابھی کچھ نہیں پتا کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں. یہ ابھی پری میچور ہے اس پہ اسیس کرنا. ہاں البتہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ انکم ٹیکس لا کے مطابق یہ اس بات کی پرمیشن ہے کہ اگر کسی نے ایک وقت میں اپنے پراپرلی وہ ایسٹس مکمل طور پر جمع نہیں کرائے تو اگلے سال بھی وہ جمع کرا سکتا ہے. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اندر اس لا میں موجود ہے. ایک یہ ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف نامینیشن اس نے اپنی ویلتھ چھپائی ہے، تو دیٹ از رانگ. ایف آئی اے کو جو جواب دیا ہے عمران خان صاحب نے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے؟ 100% ٹھیک دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیڈولڈ آفینس میں نہیں آتا ایف آئی اے کے کاگنیزنسی وہ نہیں لے سکتے، ان کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ایف آئی اے، کیونکہ اس میں دو انسٹیٹیوشنز کے درمیان ہے. اب دیکھیں آپ کہتے ہیں جی یہ عمران خان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایف آئی اے کا اختیار ہے یا نہیں ہے. لیٹ ہم سینڈ ٹو دی کورٹ. اب دیکھیں نا میرے خلاف کورٹ نہیں ہے، ایف آئی اے کورٹ نہیں ہے. نہیں کورٹ پہ جائے گا کیس نا، اس وقت جا کے بتائے گا یہ ایف آئی اے کا اختیار نہیں ہے. آپ خود کیس کرتے ہیں سول سروس کے، آپ کہتے ہیں انکوائری کا اختیار ہی نہیں ہے، ایتھورائزڈ آفیسر کو انکوائری سیٹسفائڈ ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں بندہ خود فیصلہ کرے کہ جی میں نے ایف آئی اے کے سامنے نہیں جا رہا، ایف آئی اے نے غلط کیس بنایا. آپ قانون کو نہیں مانتے، قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب، شعیب شاہین صاحب، قمر دلشاد صاحب، تینوں مانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.